नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज हम एक ऐसी कम्युनिटी की बात करेंगे जो सदियों से धक्के खा रही है। कोई आदमी उनको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में तकरीबन 200 ममालिक हैं और वो 200 के 200 ही जो है वो तमाशा देख रहे हैं। वो कभी किसी मुल्क में होते हैं और कभी किसी मुल्क में होते हैं और कभी वो बेचारे जो हैं वो समुद्रों में डूब के मारते हैं और उनका कोई वाली वारस नहीं है। इवन अक़वाम मुत्तहिदा उसको भी कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद OIC है मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये मुसलमान हैं और वो भी उनको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम एक ऐसी कम्युनिटी की बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें, तब जाके आपको इनके जो मसाइल हैं, इनके जो मसाइब हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है, जो इनके साथ हुआ, फिर जाके आपको ये समझ आएगी ये कौन है। अभी हम उनके जो है वो कहाँ से चले, कौन है, क्या हुआ उनके साथ, अभी हम जो है वो उनकी बात करेंगे। मेरे भाइयों, ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जिनका जो तल्लक है वो म्यांमार से है। रोहिंग्या मुसलमानों का मसला 21वीं सदी के संगीन तरीन इंसानी, सियासी और नस्ली बहरानों में शुमार होता है। रोहिंग्या बुनियादी तौर पर म्यांमार की, इसको बर्मा भी पहले कहते थे, कि मगरबी रियासत रखाइन स्टेट से तल्लक रखने वाली एक मुस्लिम नस्ली बरदरी है। म्यांमार में उन्हें तवील अरसे से शहरियत, नकलो हरकत, तालीम, रोज़गार, शादी और सियासी नुमाइंदगी समेत बुनियादी हकूक़ के मसाइल का सामना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बेवतन यानी स्टेटलेस आबादियों में शुमार करते हैं। आज रोहिंग्या मसला सिर्फ म्यांमार का दाखिली मसला नहीं, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया और पूरे जनूबी मशरकी एशिया के लिए अहम इंसानी और इलाकाई मसला बन चुका है। रोहिंग्या अक्सरीती तौर पर मुसलमान है और उनकी अपनी ज़बान भी मौजूद है, जहाँ आम तौर पर रोहिंग्या ज़बान कहा जाता है। यह ज़बान बांग्लादेश के चटागांग खित्ते में बोली जाने वाली ज़बानों से मुमासलत रखती है। ताहम रोहिंग्या अपनी जुदागाना तारीख़ी और सकाफ़ती शनाख्त रखते हैं। उनका रवायती वतन म्यांमार के मगरबी साहिल पर वाक़या मौजूदा रखाइन रियासत है, जिसे तारीख़ी तौर पर अराकान भी कहा जाता है। इस खित्ते की सरहद आज के बांग्लादेश से मिलती है और खलीज बंगाल के ज़रिए ये इलाका सदियों से हिंदुस्तान, बंगाल, अरब दुनिया और जनूब मशरकी एशिया के दरमियान तजारत का हिस्सा रहा है। रोहिंग्या की कदीम तारीख़ पर शदीद इख्तलाफ पाया जाता। रोहिंग्या मौरखीन के मुताबिक इस खित्ते में मुसलमान कई सदियों से आबाद हैं और रोहिंग्या शनाख्त मुख्तलिफ मकामी और बाहर से आने वाली मुस्लिम आबादियों के तवील तारीख़ी इम्तजाज से तश्कील पाई। दूसरी तरफ म्यांमार की रियासत और कौम परस्त हल्के बड़ी तादाद में रोहिंग्या को बरतानवी दौर में बंगाल से आने वाले तारकीन वतन करार देते हैं। इल्मी तहकीक इस तारीख को एक पेचीदा अमल करार देती है जिसमें अराकान और बंगाल के दरमियान सदियों तक आबादियों की आमदरफ्त शामिल रही। इस इख्तलाफ के बाद रोहिंग्या शरीयत के तनाज़ा को इंतहाई एहसास बना दिया। अराकान में इस्लाम की आमद। अराकान खलीज फारस के साहिल पर वाक़या होने की वजह से कदीम ज़माने से बैनुल-अक़वामी तिजारत का मरकज़ था। अरब और फ़ारसी ताजर हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया के मुख्तलिफ साहिली इलाकों की तरह आज भी आते वक्त के साथ कुछ मुसलमान ताजर मकामी इलाकों में आबाद हुए। बाद के अदवार में अराकान और बंगाल के दरमियान सियासी, तिजारती और सकाफ़ती रवाबत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। ख़ुसूसन 15वीं से 17वीं सदी के दौरान अराकान की सल्तनत और बंगाल के दरमियान
نہایت گہرے تعلقات قائم ہوئے۔ مسلم درباری، تاجر، فوجی اور دیگر گروہ اراکان میں موجود رہے۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ موجودہ روہنگیا آبادی کسی ایک تاریخی ہجرت کا نتیجہ نہیں بلکہ مختلف صدیوں سے تشکیل پانے والی ایک مسلم نسلی برادری ہے۔ برطانوی دور اور آبادی میں تبدیلی۔ 1824 سے 1826 کی پہلی اینگلو برمی جنگ کے بعد برطانوی سلطنت نے اراکان پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں پورا برما برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ برطانوی دور میں بنگال اور اراکان کے درمیان انتظامی سرحد کی نوعیت بدل گئی اور مزدوروں کی نقل و حرکت بڑھی۔ چٹاگانگ سمیت مشرقی بنگال سے بڑی تعداد میں مسلمان اراکان میں زرعی مزدوری اور دیگر معاشی سرگرمیوں کے لیے منتقل ہوئے۔ یہ تاریخی حقیقت روہنگیا تنازع میں انتہائی اہم ہے۔ میانمار کے قوم پرست حلقے اسی دور کی ہجرت کو بنیاد بنا کر روہنگیا کو نسبتاً نئے بنگالی تارکین وطن کہتے ہیں، جبکہ روہنگیا موقف یہ ہے کہ علاقے میں مسلم موجودگی برطانوی آمد سے کئی صدیاں پرانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں تاریخی عوامل موجود تھے۔ اراکان میں قدیم مسلم موجودگی بھی تھی اور برطانوی دور میں بنگال سے نمایاں ہجرت بھی ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم اور نسلی کشیدگی۔ 1942 میں جاپان نے برما پر حملہ کیا تو اراکان میں حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ مقامی بدھ جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ بدھ مت سے ہے۔ بدھ راکھین اور مسلمان آبادی کے درمیان شدید فرقہ وارانہ تشدد ہوا۔ بہت سے روہنگیا مسلمان برطانوی حکومت کے حامی سمجھے جاتے تھے، جبکہ بعض رکھائن قوم پرست جاپانی افواج کے ساتھ تھے۔ نتیجتاً دونوں برادریوں میں قتل و غارت ہوئی اور آبادیوں کو جغرافیائی تقسیم مزید واضح ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب شمالی اراکان میں مسلمان اکثریتی علاقے اور جنوبی علاقوں میں بدھ اکثریتی آبادیاں مزید الگ ہونے لگی۔ برما کی آزادی اور روہنگیا۔ اب جناب برطانیہ کا اس پہ قبضہ تھا اور 1948 میں برما نے جو تھی وہ برطانیہ سے آزادی حاصل کی، اور اس کے بعد ان مسلمانوں کا کیا حال ہوا اس کو ہم بیان کریں گے۔ ابتدائی برسوں میں اراکان کے بعد مسلمانوں کو ریاستی اور سیاسی نظام میں کسی حد تک نمائندگی حاصل رہی، حتیٰ کہ روہنگیا سیاستدان پارلیمان تک پہنچے، لیکن آزادی کے بعد میانمار میں یہ سوال طاقت پکڑنے لگا کہ اصل قومی نسلیں کون سی ہیں اور کون سے لوگ بیرونی تارکین وطن تصور کیے جائیں۔ 1962 میں جنرل نی ون کی فوجی بغاوت کے بعد ملک میں فوج کا عمل بڑھ گیا اور نسلی اقلیتوں کے بارے میں ریاستی پالیسی زیادہ سخت ہوتی گئی۔ 1978 کا آپریشن اور پہلی بڑی ہجرت۔ 1978 میں میانمار گورنمنٹ نے آپریشن ناگامن یا ڈریگن کنگ شروع کیا، جس کا مقصد سرکاری طور پر شہریوں اور غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت بتایا گیا۔ اس کارروائی کے نتیجہ میں تقریباً 2 لاکھ روہنگیا بنگلہ دیش کی طرف فرار ہو گئے۔ بعد میں بین الاقوامی دباؤ اور مذاکرات کے نتیجے میں بڑی تعداد واپس میانمار گئی، لیکن یہ بحران مستقبل میں ہونے والی بڑی بحرانوں کی ابتدائی علامت ثابت ہوئی۔ 1982 کا شہریت کا قانون فیصلہ کن موڑ۔ روہنگیا مسئلے کی جدید تاریخ میں سب سے اہم واقعہ 1982 کا میانمار سٹیزن شپ لا تھا۔ قانون نے شریعت کی مختلف اقسام متعارف کروائیں اور مکمل شریعت کو ان نسلی گروہوں کے ساتھ جوڑا جہاں
ریاست تاریخی طور پر تسلیم کرتی ہے۔ روہنگیا اس قانونی و انتظامی نظام میں مؤثر طور پر شریعت سے محروم ہوتے گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 1982 کے قانون نے روہنگیا کی بے وطنی کو ادارہ جاتی شکل دینے کی بنیادی کردار ادا کیا۔ شہریت نہ ہونے کے نتائج صرف پاسپورٹ نہ ہونے تک محدود نہیں تھے۔ روہنگیا کے لیے نمبر 1 آزادانہ نقل و حرکت محدود ہوئی، نمبر 2 اعلیٰ تعلیم تک رسائی مشکل ہوئی، نمبر 3 سرکاری ملازمت کے مواقع کم ہوئے، نمبر 4 بعض علاقوں میں شادی کے لیے اجازت درکار ہونے لگی، نمبر 5 زمین اور جائیداد کے حقوق متاثر ہوئے، نمبر 6 سیاسی شرکت تقریباً ختم ہو گئی۔ یہ جناب ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ برما والے یا میانمار والے ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یوں شہریت کا سوال روہنگیا بحران کی بنیاد بن گیا۔ 1991 اور 92 کی ہجرت۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں میانمار فوج کی کارروائیوں، جبری مشقت، جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کے بعد ایک مرتبہ پھر لاکھوں روہنگیا بنگلہ دیش فرار ہو گئے۔ کچھ مہاجرین بعد میں واپس میانمار گئے، لیکن بڑی تعداد بنگلہ دیش میں موجود رہی۔ اسی دور کے بعد کاکس بازار رفتہ رفتہ دنیا میں روہنگیا مہاجرین کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ 2012 کے فسادات۔ جون 2012 میں رکھائن ریاست میں روہنگیا مسلمانوں اور رکھائن بدھ مت برادری کے درمیان شدید فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا۔ گھروں، دکانوں اور دیہات کو آگ لگا دی گئی اور بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے۔ روہنگیا مسلمانوں کو بڑی تعداد میں ایسے کیمپوں اور محدود علاقوں میں منتقل ہونا پڑا جہاں آزادانہ نقل و حرکت تقریباً ممکن نہ رہی۔ 2012 کے واقعات نے مسلمانوں اور بدھ آبادی کے درمیان سماجی تقسیم مزید گہری کر دی اور مستقبل کے بڑے بحران کی بنیاد رکھ دی۔ 2016 کا بحران۔ اکتوبر 2016 میں روہنگیا عسکریت پسندوں نے میانمار کی سرحدی پولیس کی چوکیوں پر حملے کیے۔ جواب میں فوج نے شمالی رکھائن میں بڑے پیمانے پر سیکورٹی آپریشن شروع کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس دوران قتل، جنسی تشدد، دیہات جلانے اور شہریوں کو بے دخل کرنے جیسے واقعات کی رپورٹس پیش کی، لیکن اصل تباہ کن بحران ابھی آنے والا تھا۔ 2017 کا بحران۔ عالمی رد عمل اور روہنگیا آج کہاں رہتے ہیں۔ 25 اگست 2017 تاریخ کا فیصلہ کن دن۔ 25 اگست 2017 کو روہنگیا عسکریت پسند تنظیم اراکان روہنگیا سالویشن آرمی نے میانمار کی متعدد سیکورٹی چوکیوں پر حملے کیے۔ میانمار کی فوج نے اس کے جواب میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کی، جہاں حکومت نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن قرار دیا۔ تاہم اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور متاثرین کی شہادتوں میں فوجی کارروائیوں کے دوران قتل عام، جنسی تشدد اور روہنگیا دیہات جلائے جانے کے وسیع الزامات سامنے آئے۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھی 2017 کی کارروائیوں کے دوران قتل، ریپ اور دیہات جلانے کے واقعات کی دستاویز بندی کی۔ چند مہینوں میں 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا میانمار چھوڑ کر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2017 کی بڑی جبری نقل مقامی میں تقریباً 7 لاکھ افراد بنگلہ دیش گئے۔ یہ جدید ایشیائی تاریخ کی سب سے بڑی اور تیز رفتار مہاجر نقل مکانیوں میں سے ایک تھی۔ نسل کشی اور انسداد دہشت گردی۔ میانمار حکومت کا موقف رہا کہ فوجی کارروائی کا مقصد
ARSA جیسے مسلح گروہوں کا مقابلہ کرنا تھا، لیکن وہ انسانی نسل کشی کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ اس کے برعکس اقوام متحدہ کے تحقیقاتی اداروں اور متعدد بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے میانمار کی فوج پر ایسے الزامات عائد کیے جو جرائم انسانیت اور ممکنہ نسل کشی کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ قانونی سوال اب عالمی عدالت انصاف تک پہنچ چکا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ 2019 میں افریقی ملک گمبیا نے جینوسائیڈ کنونشن کے تحت میانمار کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کیا۔ 2020 میں عدالت نے میانمار کو روہنگیا کے خلاف ممکنہ نسل کشی کے اقدامات روکنے اور متعلقہ شواہد محفوظ رکھنے کے لیے عبوری اقدامات کا حکم دیا۔ اس مقدمے میں باقاعدہ میرٹ ہیرنگز جو کہ 12 تھیں وہ ہوئیں، اور یہ جو تھیں عدالت کا حتمی فیصلہ اس کے بعد آیا۔ اس مقدمے کی اہمیت صرف روہنگیا تک محدود نہیں، یہ بین الاقوامی قانون میں ریاستی سطح پر نسل کشی کی ذمہ داری کے تعین کے لیے ایک اہم نظیر بن سکتا ہے۔ بنگلہ دیش روہنگیا آبادی کا سب سے بڑا مرکز۔ اس وقت دنیا میں روہنگیا مہاجرین کی سب سے بڑی آبادی بنگلہ دیش میں رہتی ہے۔ UNHCR کے مطابق 2026 میں بنگلہ دیش میں تقریباً 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ پناہ گزین موجود ہیں، جن کی بھاری اکثریت روہنگیا ہے۔ بیشتر افراد کا کاکس بازار کے کیمپوں میں مقیم ہیں۔ یہاں واقع کیمپوں کا مجموعہ دنیا کے سب سے بڑے مہاجر آباد کاری مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش نے لاکھوں افراد کو پناہ دے کر ایک بہت بڑا انسانی بوجھ برداشت کیا ہے، لیکن طویل مدت میں اتنی بڑی مہاجر آبادی کی رہائش، خوراک، تعلیم، صحت اور سیکورٹی کا انتظام بنگلہ دیش کے لیے بھی شدید چیلنج بن چکا ہے۔ کچھ روہنگیا کو بھاشن چار جزیرے پر بھی، یہ بھاشن چار ایک جزیرے کا نام ہے، وہاں بھی منتقل کیا گیا۔ میانمار میں موجود روہنگیا، تمام روہنگیا میانمار سے فرار نہیں ہوئے ہیں۔ رکھائن ریاست میں اب بھی ایک قابل ذکر روہنگیا آبادی موجود ہے، لیکن ان میں سے بہت سے افراد نقل و حرکت، شہریت اور دیگر بنیادی حقوق کی پابندیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ 2021 میں میانمار میں فوجی اقتدار کے بعد ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھا، جبکہ رکھائن ریاست میں میانمار فوج اور اراکان آرمی کے درمیان لڑائی نے صورتحال مزید پیچیدہ کر دی۔ UNHCR کے مطابق میانمار کے اندر بے گھر افراد اور سرحد پار پناہ لینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے روہنگیا کی فوری اور محفوظ وطن واپسی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ ملیشیا میں روہنگیا کی دوسری بڑی تعداد ملیشیا میں پائی جاتی ہے۔ فروری 2026 میں UNHCR کے پاس ملیشیا میں تقریباً 1,26,000 روہنگیا رجسٹرڈ تھے۔ ملائیشیا مسلم اکثریتی ملک ہونے نسبتاً بہتر معاشی مواقع اور پہلے سے موجود روہنگیا کمیونٹی کی وجہ سے ایک بڑی منظر رہا ہے۔ بہت سے روہنگیا بنگلہ دیش یا میانمار سے بحیرہ انڈمان کے خطرناک راستوں کے ذریعے ملائیشیا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارت میں روہنگیا، بھارت کے مختلف حصوں میں بھی روہنگیا آباد ہیں، خصوصاً جموں، دہلی، حیدرآباد، ہریانہ اور دیگر شہری علاقوں میں چھوٹی بڑی روہنگیا بستیاں قائم ہوئی ہیں۔ UNHCR کے سابقہ داد و شمار میں بھارت میں تقریباً 18,000 رجسٹرڈ روہنگیا پناہ گزین اور ایسیلم سیکرز بتائے گئے ہیں، جبکہ بعد کے مختلف تخمینوں میں تعداد اس سے بھی زیادہ بتائی گئی ہے۔ بھارت میں روہنگیا کی
قانونی حیثیت مسلسل سیاسی اور قانونی بحث کا موضوع رہی ہے۔ اس کے بعد جناب انڈونیشیا خصوصاً آچے ACEH اور نارتھ سماٹرا کے ساحل بھی روہنگیا کشتیوں کی اہم منزل بنے ہیں۔ 2023 کے بعد ہزاروں روہنگیا سمندر کے ذریعے انڈونیشیا پہنچے۔ UNHCR کے مطابق 2023 سے 2025 کے اوائل تک 3000 سے زائد روہنگیا آچے اور شمالی سماٹرا میں اتر چکے تھے۔ ان میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہوتی ہے۔ دیگر ممالک میں جہاں بھی یہ روہنگیا پائے جاتے ہیں، روہنگیا چھوٹی بڑی تعداد میں تھائی لینڈ، پاکستان، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں میں بھی تاریخی طور پر آباد ہیں۔ مغربی ممالک بشمول امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی محدود تعداد میں روہنگیا خاندان آباد کاری یا ری سیٹلمنٹ پروگراموں کے تحت پہنچے ہیں۔ تاہم عالمی سطح پر روہنگیا کی سب سے بڑی موجودہ آبادی بنگلہ دیش، میانمار اور ملیشیا میں مرکوز ہے، جبکہ بھارت اور انڈونیشیا میں بھی اہم میزبان ممالک ہیں۔ UNHCR بھی بنگلہ دیش کے بعد ملیشیا اور بھارت کے خطے کو اہم روہنگیا آبادی کے مراکز قرار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ممکن نہیں ہے کہ ان کو یہ بیچارے واپس جا سکیں، کیونکہ ان کو لوٹا جا رہا ہے، اسمگلر لوٹتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جانے کے لیے۔ تو یہ تھا جناب اس مظلوم کمیونٹی کا مسئلہ، جس کو میں اجاگر کرنا جو تھا وہ اپنا ایک اخلاقی فرض سمجھتا تھا، اور میں نے کیا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کے بارے میں سوچیں، اور جو کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور ان کا کچھ سوچیں۔ تھینک یو ویری مچ۔